मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 16 हिस्सा नंबर 2। वो इसकी कलाई में ब्रेसलेट डालकर हुक लगा रहा था। सबा हद दर्जा तहैयर में मुब्तला थी। फूलों तक तो ठीक था कि वो किसी पार्टी के ख्याल से ले आया होगा, मगर ये गिफ्ट एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसे कुछ सूझने नहीं दे रहा था। ये तो तय था कि नगीन ने इसे नहीं बताया होगा, बल्कि सिर्फ सरप्राइज पार्टी का कहकर इनवाइट किया था। तो फिर ये थैंक यू, इसने मदम से लहजे में कहा तो वो खुशगवाराना अंदाज में बोला, यू आर ऑलवेज वेलकम। यार ये डायलॉग बीवी से बोलना ममनू नहीं होता क्या? अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। अमाद बड़े तफक्कुर से पूछ रहा था, तो फिर आदमी जाए कहाँ? महबूबा रखने की ममानत होती है, बीवी से भी डायलॉग ना बोले तो क्या करें? अनस ने फिलफोर जवाब दिया था, शर्म करें, सब लोग सुन रहे हैं, बल्कि ताया जान की तरफ अगर आप इस वक्त देख लें तो सब डायलॉग्स भूल जाएंगे। जोहा ने बर वक्त एंट्री देकर अनस की जज्बातियत हिलन कर दी थी। वो सब हंसने लगे तो अनस ने इसे घूर कर देखा। खाने से फारिग होते ही मरियम पुप्पो और अम्माद जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। चाय तो पी लें, मैं तो कह रही थी कि आज रुक जाती। नगीन ने इन्हें रोकना चाहा था। बस अब घर जाके पियेंगे, और रोज रोज यूँ खाली घर छोड़कर आना भी अच्छा नहीं होता। हालात वैसे ही खराब हो रहे हैं। ये सिर्फ अकेली रह रहकर इस कदर वहमी हो गई हैं। तभी तो मैं कहता हूँ बहू ले आए, कम से कम दुसराहट तो मिलेगी। अमाद ने बड़ी हमदर्दी दिखाई थी। वो गहरी सांस लेकर रह गई। आंटी इसका बैंड भिजवा ही दें अब। मोहित ने मरियम पुप्पो को मशवरा दिया तो इसके अंदाज पर अमाद ने इसे घूरते हुए बदला चुकाया। बैंड तो बच्चू जी आपका बजने वाला है, वो भी बहुत थोड़े ही दिनों में। सिर्फ छोटी ईद ही आज़ादी की गुजरेगी, बड़ी तक आप कुर्बान हो चुके होंगे। सबकी बेसाख्ता हंसी ने मोहित को झिंपने पे मजबूर कर दिया, जबकि सोहा दांत पीसे किसी और मौका पर अमाद की खिंचाई करने का सोच रही थी। सबा चाय लेकर आई तो तकरीबन सभी अपने अपने कमरे में जा चुके थे। सिर्फ अनस और नगीन टीवी ऑन किए अपनी बहस में मसरूफ थे। नौफल चले गए? इसने बेख्तियार पूछा तो नगीन ने चाय का मग अनस को थमाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बताए बगैर थोड़ी चले जाएंगे, टेरेस पर गए हैं, इनकी चाय वहीं ले जाना। अभी तो सबको चाय देनी है। सबा ने कहना चाहा तो वो इसकी बात काटकर बोली, तुम इनके लिए ले जाओ, बाकी सबको मैं सर्व कर देती हूँ। अब इतनी सर्दी में टेरेस पे जाने का मतलब क्या है? सबा ने कदरे झंझलाकर कहते हुए चाय का मग उठा लिया था। मोहित के लिए चाय का मग उठाकर साथ चलती नगीन ने शरारत से सरगोशी की, लग रहा है आज बहुत रोमांटिक मूड में है। तभी तो मौसम की ठंडक असर नहीं कर रही। सबा बदिक्कत मुस्कुरा पाई। इस कदरीक बस्ता आदमी पर भला मौसम की सर्दी क्या असर करेगी? वो चाय लेकर टेरेस पर पहुंची तो आसमान पर छाए बादलों की वजह से लहजा भर को अंधेरे में आंखें फाड़कर नौफल को खोज कर रह गई। बामुश्किल वो सामने रेलिंग के साथ खड़ा लॉन में जागता दिखाई दिया था। आपकी चाय, सबा ने आहिस्तगी से कहा तो वो पूरे का पूरा इसकी तरफ घूम गया। थैंक यू, चाय का मग थामते हुए इसने बहुत खुशगवार अंदाज में कहा था। सबा की हैरत हद से सवा होने लगी। ये नौफल अहमद का कौन सा रूप था? वो तो बहुत खेल खेलने का आदी था। यही वजह थी कि अव्वल रोज से लेकर अब तक हर रूप सबा का परखा हुआ था। और इनके माबैन कल जो हुआ था, जैसे वो इसे गेट के बाहर ड्रॉप करके गया था, इसको मद्देनजर रखते हुए तो सबा को यह सब ख्वाब ही लग रहा था। अब चाहे जो भी हो, मगर सबा को फितरी तजस्सुस ने घेरे में ले रखा था। इतनी ठंड में क्यों खड़े हैं? ना चाहते हुए भी वो इसे टोक गई थी। खैर अभी इतनी भी सर्दी नहीं पड़ रही कि कमरे में बंद होकर बैठ जाएं। चाय के घूंट भरता वो रेलिंग से पुष्ट टिका इत्मीनान से कह रहा था। सबा हल्की सी सांस भरकर रह गई। वो खामोशी से चाय के घूंट भर रहा था। सबा को अपना वहां खड़े रहना बेवजह मालूम हुआ। यही सोचकर इसने वापसी के लिए कदम उठाया ही था कि नौफल की आवाज़ इसको रोक गई। आपने मेरे आज के रवैये से क्या अखज़ किया है? चंद लम्हों तक साकत खड़ी वो इसके अंदाज और अल्फाज को परखती रही तो एहसास हुआ कि थोड़ी देर पहले वाला दोस्तानापन अब मफकूद था। सीने पर बाजू लपेटती वो इसकी तरफ पलट आई। तो मेरा ख्याल गलत नहीं था? गहरी सांस खींचते हुए वो दिल गिरफ्तार सी मुस्कुराकर बोली थी, मैंने आज जो कुछ भी किया वो आपके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए किया है। वो बहुत सट महरी से कह रहा था। सबा को पल भर ही लगा था इसके अनकहे लफ्जों के मायने और मुतालिब को खोजने में। ओह, वो बेसाख्ता इस्तेज़ाइया अंदाज से हंस दी थी। फिर तल्खी से बोली, मुझे याद नहीं रहा कि आपको दूसरों के सामने अपना इमेज बनाने का क्रेज है, और इसके लिए आप वो कुछ भी कर सकते हैं जो शायद आम हालात में आपके लिए सख्त नागवार हो। डैट्स गुड, काफ़ी समझ गई हैं मुझे, वो सराहने वाले अंदाज में बोला तो सबा कुड़कर रह गई। और रह ही क्या गया है मेरी किस्मत में सिवाय आपको समझने और समझते रहने के। हर लम्हा एक नई चाल, एक नया खेल। तो खुद बनाइए ना अपनी किस्मत, अपने फैसले करने का हक अपने हाथ में रखिए। वो कमाल सुकून का मुजाहरा कर रहा था। सबा के एहसास झटकने लगे। आप बेफिक्र रहें, अब अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया तो वहाँ सिर्फ मेरा ही फैसला चलेगा, इसने सुलगते हुए अंदाज में कहा तो वह बर्जिस्ता बोला।
مگر جب تک میرے ساتھ ہیں تب تک آپ کو بھی یہی کرٹیسی نبھانی پڑے گی جو ابھی میں نبھا رہا ہوں۔ مروت صبا کے دل میں بڑے زور سے چبھا تھا۔ یہ لفظ میاں بیوی کے رشتے میں تو کہیں بھی اس جذبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کرٹیسی؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ صبا نے تلخی سے کہتے ہوئے اپنی کلائی اس کے سامنے کر دی، جہاں اندھیرے میں بھی اس کا پہنا ہوا بریسلٹ جگمگا رہا تھا۔ یہ؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا، جیسے اپنے ہی کسی خیال سے بہت محفوظ ہو رہا ہو۔ اس کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ ایکچولی اس کا ایک زرکون کہیں گر گیا تھا، ٹھیک کروانے کے لیے جھولر کو دے رکھا تھا۔ یالے نے کہا کہ لیتا آؤں۔ نکی کا فون آ گیا، کسی سرپرائز پارٹی کے لیے تو آنا پڑا۔ پھول تو چل ہی گئے مگر کرٹیسی میں ہی یالے کا بریسلٹ بھی گیا۔ وہ اسے بتاتے ہوئے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ صبا کو لگا اس کی کلائی کو آگ چھو گئی ہو۔ شدید اہانت نے اس کے چہرے کو تپا دیا تھا۔ اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے بریسلٹ اتار کر اس کی طرف پھینکا، جو نوفل کے سینے سے ٹکرا کر فرش پر گر گیا۔ اس سے برا آپ زندگی میں کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ بھاگنے کے سے انداز میں پلٹتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر نوفل اپنے خالی پن کے ساتھ کتنی ہی دیر کسی جھنجھوڑ دینے والے احساس میں گرا کھڑا رہا تھا۔ میرے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں نے شادی کو اس قدر اہم مسئلہ کیوں بنا رکھا ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ ہو نہ ہو، شادی سب کی ہو رہی ہوتی ہے۔ زوہا بہت جذباتی ہو رہی تھی، مگر اس کی اتنی بیکار سی تقریر پر صبا اور نگین ہنسنے لگی تھی۔ کھانے پینے کا شادی سے کیا تعلق؟ نگین نے حیرت سے پوچھا، مگر وہ اپنے ہی خود ساختہ دکھ کے حساس میں گری تھی۔ جھنجھلا کر بولی، اچھی بلی گزرتی زندگی میں شادی نام کا پتھر اتنی ہلچل مچا دیتا ہے کہ سارا گھر ہی اتھل پتھل ہو کر رہ جائے۔ بھلا ماں باپ کے گھر سے اچھی زندگی کسی اور کے گھر بھی گزر سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ نگین نے فی الفور جواب دیا تھا۔ اگر سب کی سسرال میرے جیسی ہو تو پھر شاید سبھی کی شادی میں دلچسپی بڑھ جائے۔ کیوں صبا؟ وہ کسی بڑے ہی گہرے دھیان سے چونکی تھی۔ زوہا کی بات اسے انجانے سے دکھ میں مبتلا کر گئی۔ کتنا سچ کہا تھا اس نے۔ بھلا ماں باپ کے گھر جیسا سکھ اور کہیں مل سکتا ہے؟ بھائی ایک قطعی مذہبی فریضے کی یوں نفی کرنا بہت بری بات ہے۔ شادی تو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی ادائیگی بے حد ضروری ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مگر زوہا کا چڑچڑا پن ہنوز برقرار تھا۔ سبھی اس بات کو ہی ہتھیار بناتے ہیں، مگر جہاں حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی بات آتی ہے تب تو کوئی بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتا۔ اچھا نا، اب اس بحث میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے وہ بتاؤ۔ اس خواہمخواہ کی بحث سے صبا کا دل پریشان ہونے لگا تھا، بلکہ اب تو ایسی کسی بھی بات پر اپنی ناکام ازدواجی زندگی اس کا مذاق اڑانے کو سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ صاف اور سیدھی بات ہی تو کر رہی ہوں، اب ایک ہی گھر میں مل کر رہ رہے ہیں، شادی کے بعد بھی یہی رہنا ہے، تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں بھی تو رہ ہی رہے ہیں نا اکٹھے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تو نگین بے اختیار کہا لگا بیٹھی، جبکہ صبا اس کی بے وقوف بات پر اسے گھور رہی تھی۔ اوف او، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ چڑ گئی، دراصل وہ خود بھی اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لاکھ وہ خود کو مطمئن کرتی کہ اس کی معید حسن سے شادی کا مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس کا مطمع نظر صرف اور صرف ناراضگی بلکہ نفرت بھرے جذبات تھے، لیکن جوں دن قریب آتے جا رہے تھے اس کے اندر کا اضطراب بھی وحشت میں ڈلنے لگا تھا۔ اچھا اب اپنی بک بک بند ہی رکھو اور یہ سوچو کہ شادی کے روز کا جوڑا کس رنگ میں بنوا رہی ہو، بلکہ ولیمے کا بھی تم ہی سلیکٹ کر لو۔ صبا نے اسے دبڑتے ہوئے کسی کام سے لگایا تھا۔ اسے زوہا کی طبیعت سے اچھی طرح آگاہی تھی، اس طرح کے غبار اٹھنا معمول کی بات تھی۔ قسمت سے اس نے بھی انس جیسی ہی طبیعت پائی تھی، جذباتی اور شدت پسند۔ رہنے دو، یہ بھی امی ہی سے پوچھ لینا۔ جیسے شادی کی تاریخ طے کر دی ویسے ہی شاید کوئی رنگ بھی طے کر رکھے ہوں گے، وہ ہنوز ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ اتنی صابر سی صبا کا دل چاہا اسے ایک جامپڑ لگا دے، تو اب کیا شادی کی تاریخ تم سے پوچھ کر رکھتی؟ یہ تو بڑوں کے کرنے کا کام ہے۔ نگین نے اسے ٹوکا تھا، اس کا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ جب ایک بات طے ہو گئی تو پھر اس میں مین میخ نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ صبا اسے تنبی نظروں سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ زوہا اس کا مطلب جان کر سر چٹک کر رہ گئی۔ ہم خواہمخواہ اس کے ساتھ سر کپا رہے ہیں، ہمیں سیدھے جا کر معید بھائی سے یہ ڈسکشن کرنی چاہیے۔ آخر دلہن انہی کی پسند سے سجنی چاہیے، دیکھنی اور سہنی تو ان کو ہی ہے۔ دفتن نگین شرارت سے کہتی زوہا کو خائف سا کر گئی۔ صبا کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی، جبکہ اس کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ پھر چٹک کر بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چاہے کالا پہنوں یا سفید، انہیں کیا، یہ تو تم ان سے پوچھنا۔ نگین اب اس کی کیفیت کا لطف اٹھا رہی تھی۔ زوہا نے مدد طلب نظروں سے صبا کو دیکھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ انداز یہی تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب تمہیں ان سب باتوں اور چھیڑ چھاڑ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ منہ پھلائے اٹھ کے چلی آئی تھی۔ نگین ہنسنے لگی۔ مجھے لگتا ہے اس کی آخری لڑائی معید بھائی سے حجلہ روسی میں ہوگی، اس کے بعد اس کے تمام اعتراضات ختم ہوں گے۔ اب بھی کون سا وہ کم کرتی ہے، معید بھائی کو بھی نہیں بخشتی۔ صبا نے گہری سانس لی تھی، جانے یہ شادی کیا رنگ دکھانے والی تھی، بڑوں کو جس کی شدید خواہش تھی۔ صبا، نوفل بھائی نے جو بریسلٹ دیا تھا وہ کیوں اتار دیا؟ نگین اس کی کلائی دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ یوں ہی
چپ رہا تھا تو اتار دیا۔ صبا کو پھر سے اسی تکلیف نے گھیر لیا جس کی وہ رات شکار رہی تھی۔ پیار کی نشانیاں یوں اتار کے نہیں رکھنی چاہیے، پہنو گی تبھی عادت پڑے گی نا، وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی، پھر اسے بتلانے لگی۔ پینڈنٹ اتار دوں تو انس کا بس نہیں چلتا میرا گلا ہی دبا ڈالے۔ بس جو میں گفٹ کر دوں اسے جی جان سے لگا کے رکھو اور محبت سے استعمال کرو۔ شدید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، صبا نے مبہم سے انداز میں تبصرہ کیا تو وہ اپنی ہی بات سے لطف لے کر ہنستی ہوئی بولی، ان کی محبت شدید نہیں بلکہ اندھا دھند ہے۔ صبا کو بھی اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ اچھا لفظ چنا ہے، پھر اسے ٹوکتے ہوئے بولی، امی نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ پانی میں بہت زیادہ ہاتھ مت ڈالا کرو، اچھا نہیں ہے تمہارے لیے۔ وہ اسے زکام کی وجہ سے مسلسل سو سو کرتے دیکھ رہی تھی۔ یہ پانی میں کام کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹھنڈی پیپسی پینے کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ جان کو آ گیا ہے، کل تک تو نہیں تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی لگا کہ زکام شروع ہو چکا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، اب تو سردی شروع ہو چکی، گرم ٹھنڈے کی بھی احتیاط کرو۔ اچھا پھپھو جان، صبا بھی اس کے انداز پر مسکرا دی تھی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، اب میں چلوں؟ ہو سکتا ہے کل واپس چلی جاؤں۔ اوفو، ابھی 2 دن تو ہوئے ہیں بامشکل، اور تمہیں واپسی کی فکر لگ گئی ہے؟ نگین نے اسے ٹوک دیا تھا۔ ہاں، خود تو جیسے کبھی ہفتہ بھر آ کے وہاں رکی ہو، صبا نے بتلا چکایا۔ تبھی انس کو کمرے میں داخل ہوتے پا کر نگین نے اسے سنانے والے انداز میں کہا، یہ تو تم اپنے بھائی صاحب سے پوچھو، ایک دن بھی جو کبھی میکے میں رہنے کی اجازت دی ہو۔ بہت بری بات ہے انس بھائی، عورتوں پہ ظلم، صبا متاسفانہ انداز میں بولی تو وہ بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگا، پہلے اپنی بھابھی سے پوچھ لو، یہ عورتوں میں نہیں بلکہ لڑکیوں میں خود کو شمار کرتی ہیں، ان کی چھوڑو، یہ تو باتوں ہی کا کھاتے ہیں۔ نگین نے طنز کیا تو وہ آرام سے بولا، یہ فکرہ معید پر فٹ آتا ہے، وہ وکیل اور واقعی باتوں ہی کا کھاتا ہے۔ کل تم تیار رہنا، میرے ساتھ ہی گھر چلنا اور پھر 1 ہفتہ میرے پاس رہنا۔ صبا نے اسے پروگرام بتایا تو انس سیدھا ہو بیٹھا، کیوں بھائی اتنی بڑی نافرمانی؟ مجازی خدا کی اجازت کے بغیر ہی پروگرام سیٹ کیے جا رہے ہیں؟ نگین شکایتی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ صبا کے ساتھ کیوں؟ میں خود تو میرے گھر لے کر جاؤں گا۔ صبا کے جانے کے بعد بھی اسے خاموش دیکھ کر وہ پچکارنے والے انداز میں بولا تو وہ ٹیشو سے ناک رگڑتے ہوئے خفگی سے بولی، بہت شکریہ آپ کی اس مہربانی کا، شام ہوتے ہی اٹھنے کا اشارہ کر دیں گے۔ اوہو، تو اب میرے اشارے بھی سمجھنے لگی ہو؟ وہ بڑی دلیر بائی سے بات ہی پلٹ گیا تھا، پھر تھوڑا سا ترچھا ہو کر لیٹتے ہوئے سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ اب وہ بالکل اس کی نظروں کے فوکس میں تھی۔ نگین نے اس کا سر دھکیلتے ہوئے تنبیہ انداز میں کہا، مجھے زکام ہو رہا ہے، یوں ہی لگ جائے گا آپ کو۔ اف، کتنی رومانٹک بیماری ہے یہ بھی۔ اس کی بات سن کر وہ بولا تو نگین نے تنگ کر پوچھا، اب یہ زکام میں رومانس کہاں سے آ گیا؟ اب دیکھو نا، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، بڑھتی ہی چل جاتی ہے، بالکل محبت کی طرح۔ مجھے تو بہت محبت ہے اس بیماری سے، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نگین سر تھام کے بیٹھ رہی، پھر بے چارگی سے بولی، آپ کا مرض بالکل لا علاج ہے، بالکل غلط، اس کا علاج ہے تمہاری محبت، ویسے ہی جیسے میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ اس کے رخسار پر انگشت شہادت پھیرتا بہت جذب سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دی، پھر اس کے اچھے موڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولی، اتنی محبت کرتے ہیں اور ذرا سی خوشی کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ اس کے روٹھے ہوئے انداز پر وہ چونک سا گیا۔ ناممکن، تمہارے متعلق میں کہیں بھی نہیں چونک سکتا، تم کسی خوشی کی بات کر رہی ہو؟ بہت اتکن کے ساتھ اس نے کہا تو وہ گہری سانس بھر کے اس کی چمکتی بھوری آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر مدھم لہجے میں بولی، میں گھر جا کے کچھ دن وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ چند ثانیوں تک وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، اور جتنی دیر وہ خاموش رہا نگین کا ہاتھ اس طرح بھی انداز میں اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتا رہا، اور اگر میں کہوں نہیں تو؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، تو پھر میں آپ سے ضد کروں گی، اس نے بہت ناز بھرے مان سے کہا تو وہ دلچسپی سے بولا، اچھا تمہیں بھی ضد کرنا آتی ہے؟ نگین نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر جتانے والے انداز میں بولی، اگر آپ مجھے باتوں میں لگا کر موضوع سے ہٹانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، آج ہر حال میں فیصلہ ہو کر رہے گا۔ گہری سانس لیتا کس کر تکیے پر ہو گیا، اب تم خود لڑائی کی تمہید باندھ رہی ہو۔ میں کہ جانا لڑائی میں کب سے شمار ہونے لگا ہے؟ اس نے ٹھیکے جو تون سے انس کو دیکھا تھا، لیکن میں تمہیں بہت پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ میں کہ جا کر رہنے والی بات مت کیا کرو، چاہے تم میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی روزانہ چلی جایا کرو، میں وہاں جانے پر تو پابندی نہیں لگا رہا ہوں نا۔ انس پلیز اتنی شدت پسند مت بنے، وہ ناپسندیدگی سے گہری سے ٹوک گئی تھی، پھر مصالحت آمیز انداز میں گویا اس مسئلے کا حل پیش کرنے لگی، اگر آپ اپنے بغیر مجھے وہاں نہیں رہنے دینا چاہتے تو 2-3 روز ہم دونوں وہاں رہ سکتے ہیں۔ میں اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا کہ اتنے دنوں جا کر سسرال میں ٹھہرا جائے، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کا اپنا گھر بھی اسی شہر میں ہے۔ وہ فی الفور اسے ٹوک گیا تو نگین کو غصہ آنے لگا، کمال ہے، نہ آپ کو میرا وہاں اکیلے جا کر رہنا پسند ہے، نہ آپ خود وہاں میرے ساتھ جا کر رہنے کو تیار ہیں، تو پھر اس مسئلے کا کیا حل ہے، آپ ہی بتائیں۔ اس بات کو مسئلہ تم بنا رہی ہو، در حقیقت یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ایک بات نہیں پسند، سو میں نے بتا دی، اور میں، میری پسند، میری مرضی، میری خوشی کچھ بھی نہیں۔
وہ حد درجہ صدمے کا شکار تھی۔ اس قدر چاہنے والے شوہر کا اتنے ناز معاملے میں سوچنے کا یہ انداز۔ تو تمہاری خوشی اس بات میں مضمر ہے کہ تم جا کر ہفتہ ہفتہ میکے میں گزار دو۔ شوہر بیچارہ شکل کو ترس جائے یا کسی اور کی زلف گرا گیر کا اسیر ہو جائے۔ وہ اب سراسر اسے بہلا رہا تھا، مگر وہ بہلی نہیں تھی۔ جن شوہروں کو بگڑنا ہو وہ بیوی کے پاس رہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے ایسا کوئی کھٹکا نہیں۔ سو پلیز آپ اپنی سوچ کا اندازہ ذرا بدلیں۔ اگر نوفل بھائی نے کبھی صفا پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی تو آپ، وہ ناگواری سے کہتی ابھی اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی کہ انس سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے خفگی سے بولا، بات تمہاری اور میری ہو رہی ہے، نوفل اور صبا کا یہاں کیا ذکر؟ ان کا نہیں تو کسی بھی شادی شدہ جوڑے کا ذکر کر لیں۔ کیا شادی کے بعد سب لوگ اپنی بیویوں کا میکہ جانے اور وہاں ٹھہرنا منع کر دیتے ہیں؟ میں سب کی نہیں، صرف اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ گھر آتے ہی مجھے تمہاری شکل دکھائی نہ دے تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اب بھی نرمی سے بات کر رہا تھا، اور نئے نئے دنوں کے خمار میں نگین کو بھی اس کی یہ دیوانگی بہت بھاتی تھی، مگر اب تو کچھ الجھن اور وسوسے سے گھیرنے لگے تھے۔ اگر یوں ہی اس کی بات مانتی رہی تو شاید آئندہ وہ کبھی میکے جا کر نہ رہ پاتی۔ سو ابھی سے اس صورتحال کا سدباب کرنا ضروری تھا۔ اگر میں بھی یہی ڈائلاگ بولوں تو کیا آپ آفس چھوڑ کر بیٹھ رہیں گے؟ وہ تنزن بولی تو انس نے بڑے تحمل سے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں۔ اور واقعی وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر نظر انداز کرتے ہوئے ناراضگی سے بولی، یہ اچھی بات ہے، اتنی سخت گرفت اگلے بندے کا چاہے دم ہی نکل جائے۔ اکتا گئی ہو مجھ سے تو صاف لفظوں میں کہہ دو، یوں گھما پھرا کے باتیں سنانے کی کیا تک بندی ہے؟ اب کی بار انس کو بھی غصہ آ گیا۔ جس طرح آپ کو اپنے پیار پر مان ہے، اسی طرح مجھے اپنے گھر والوں سے محبت ہے، ان سے بھی نہیں اکتا سکتی میں۔ وہ ہارنے کے موڈ میں تھی اور نہ ہی بحث ختم کرنے کے۔ تو پھر مجھ سے پوچھنے کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں ہی چلی گئی ہوتی۔ اگر شوہر کی نافرمان ہوتی تو یقیناً ایسا ہی کرتی۔ بہت اچھا صلہ دے رہے ہیں فرما برداری کا۔ خوب، وہ تنزیہ انداز میں بولا۔ 101 جواب دے دیے، ہار پھر بھی نہیں مان رہی، اور اسے تم فرما برداری گندان رہی ہو۔ تو کیا چاہتے ہیں کہ میں جاہل عورتوں کی طرح سر جھکائے آپ کی ہر غلط بات برداشت کرتی رہوں؟ نگین کا بھی حوصلہ جواب دینے لگا تھا۔ بات کیا سے کیا رخ اختیار کرنے لگی۔ ایسے کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تم پر جو تم برداشت کر رہی ہو؟ اس کی پیشانی پرشکن ہو گئی تھی۔ اس سے بڑھ کے اور ظلم کس سے کہیں گے کہ آپ مجھے میکے جانے سے روکتے ہیں؟ اس کی آواز بھر آ گئی، آنسو فوراً ہی پلکوں کی باڑ تک آ پہنچے تھے۔ اس کے رونے نے انس کو مزید غصہ دلایا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا رونا انس کی کمزوری تھا، اور اس وقت وہ یہی ہتھیار استعمال کر کے اسے پسپا کرنے کے ارادے میں تھی۔ میں نے کبھی بھی تمہیں میکے جانے سے نہیں روکا، غلط بیانی مت کرو۔ ایک آپ ہی تو سچے اور بات کے پکے ہیں یہاں، باقی سب تو جھوٹے بستے ہیں۔ وہ چڑ گئی۔ نگین، بدتمیزی مت کرو، انس نے اسے تنبیہ کی تھی۔ آپ چاہے جان بھی نکال لیں اور میں ذرا سی اونچی آواز بھی نہ نکالوں۔ وہ اب مکمل رونے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کون کہہ رہا ہے یہ ظلم سہنے کو؟ جو جی میں آئے کرتی پھرو، اور مہربانی فرما کے مجھے سونے دو، وہ تڑکے ہوئے لہجے میں کہتا، گویا بات ختم کر کے اپنی جگہ پر دراز ہو گیا تھا۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے دوسرا تکیہ اٹھا کر چہرے پہ رکھ لیا۔ بیکار میں سر درد کرا دیا، مجھے گھر جانا ہے اور وہاں رہنا بھی ہے۔ وہ اس کے منہ پر سے تکیہ کھینچ کر ہٹاتے ہوئے زور سے بولی تو وہ غصے سے کہنے لگا، جب میں مر جاؤں گا نا تب شوق سے جانا اور ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا۔ وہ خائف و ہراساں سے اسے دیکھنے لگی، اس قدر درشتی اور صفاقی اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ اٹھی، بستر سے اتری اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، گہری سانس خارج کرتے ہوئے۔ انس نے بے بسی سے آنکھیں موند لی، پھر وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے باہر آیا تو اسے لاؤنج میں صوفے پر دھواں دار روتے پا کر پٹا گیا۔ ابھی رات اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی ادھر آ سکتا تھا، اور ادھر وہ اپنا شغل شروع کیے بیٹھی تھی۔ انس نے جھک کر اس کا بازو تھاما تو اس نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈال کر اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ اتنی رات کو یہاں تماشا لگانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ دبے لہجے میں سختی سے کر بولا، مگر وہ چپ نہیں ہوئی تھی، بازو کے حلقے میں منہ دیے روتی رہی۔ انس نے ایک بار پھر سختی سے اس کا بازو پوجا اور اس کے احتجاج کے باوجود اسے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ اب بھی اگر تم سیدھی طرح سے کمرے میں نہیں چلی تو اٹھا کے لے جاؤں گا، چاہے سب میں تماشا بن جائے۔ وہ گررایا تھا، اور شاید یہ اس کے غصے کا اثر تھا یا پھر اسے بھی کسی کے آ جانے کا خدشہ ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ گھسیٹنے کے انداز میں چلتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا اور تلخی سے بولی، لوگوں کا ڈر آپ کو ہوگا، مجھے نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ اس کی صورت دیکھتا ہنس دیا تھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے صلح جویانہ انداز میں اسے اپنے باہوں میں لینے کی کوشش کی تو وہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو چٹکتی چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب ہر بار کی طرح تم ہی لڑائی شروع کر رہی ہو، پھر مکر جاؤ گی اور سارا الزام مجھ غریب پر ڈال دو گی۔ وہ ابھی صلح کے موڈ میں تھا، مگر وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی غصے سے بولی، آپ مجھ سے بات بھی مت کریں، بہت برے لگ رہے ہیں آپ مجھے۔ آئی ایم سوری، جتنی فضول بات آپ نے کہی ہے اس کی کوئی سوری نہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ انس کا دل بے چین ہونے لگا، رو رو کر وہ اپنی آنکھوں کا حشر کر رہی
رہی تھی، اس پر مستعد اسے پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ اوفو یار سمجھ لو، بکواس کی ہے میں نے، وہ جنجلا گیا تھا۔ اب کیا میں ذرا سا غصہ بھی نہیں رکھ سکتا؟ آپ کا مذاق کیا، غصہ بھی سر آنکھوں پر، اور اس روز میں نے جو ذرا سا مذاق کر لیا تو کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ اس وقت آپ کی یہ مصنفی کہاں تھی؟ وہ واقعی اس کی بات سے صدمے کا شکار ہوئی تھی۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں، گزری باتوں کو خوامخواہ اس وقت گھسیٹ رہی ہو، وہ جذبس ہوا تھا۔ میں ہر بار غلط ہوتی ہوں، میں نے مان لیا بس۔ وہ غصے سے بولی تو وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اچھا چلو، میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، اب تم مجھے مار لو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ نگین جنجلائی ہوئی بستر پر جا بیٹھی۔ بس الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے، اتنی ہی طاقت کبھی صحیح بات کو سمجھنے میں لگا لیں تو اتنا فساد نہ پھیلے۔ ابھی اگر تم غصے میں نہ ہوتی تو یہی بات میں تم سے کہنے والا تھا۔ وہ معاندانہ انداز میں بولا تو وہ دانتوں میں دانت جما کر رہ گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ انس سے ناراضگی پکی تھی، در حقیقت وہ بہت غصے میں تھی۔ شوہر سے ناراض ہو کر سوؤں گی تو فرشتے ساری رات لعنت بھیجیں گے، وہ اسے مناتے ہوئے ڈرا رہا تھا۔ ہاں، شوہر پر تو جیسا خدا نے فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے سلوک کرے بیوی کے ساتھ۔ نگین نے طنز سے کہتے ہوئے کروٹ بدل لی تھی۔ انس گہری سانس لے کر رہ گیا، مگر بہرطور اتنی تسلی کافی تھی کہ وہ کمرے میں تھی اور رو نہیں رہی تھی۔ آرام سے ناشتہ کرو نوفل، کہیں جانے کی جلدی ہے کیا؟ اسے چائے کے ساتھ جیم کی ہلکی سی طے والے ٹوسٹ کے بڑے بڑے نوالے لیتے دیکھ کر صالحہ بیگم اسے ٹوکے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ مجھے واقعی جلدی جانا تھا، مگر میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں، بس آپ کے خیال سے ناشتہ کر رہا تھا۔ صبا کو لینے جا رہے ہو؟ صالحہ بیگم کو خیال آیا تھا۔ عطینہ بے اختیار نوفل کو دیکھنے لگی۔ چائے کا خالی کپ ساسر میں رکھتے ہوئے وہ بہت اطمینان سے بولا، ان کی طرف سے میں بالکل فری ہوں، وہ ابھی 2-4 دن ٹھہریں گی وہیں۔ رات ان سے بات ہو رہی تھی فون پہ۔ چلو اچھا ہے، اس کا بھی جی بہلے کا ذرا، بند کے رہ گئی ہے میری بچی اس گھر میں، اسے بھلا کہاں عادت ہے اتنی خاموش اور تنہائی کی؟ زرینہ بیگم نے اپنی مخصوص سادگی سے پر لہجے میں کہا تو عدینہ دانت پیستی انہیں گھورنے لگی۔ بہت سی عادتیں انسان کو ڈالنا پڑتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ بالکل، آپس میں محبت اور وفا ہو تو یہ کام بہت آسان ہوتا ہے، کیوں نوفل؟ عدینہ نے بہت موقع پر اور بھرپور وار کیا تھا۔ نوفل نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر اس کی بات کی حمایت یا تردید کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ آفس کے لیے؟ صالحہ بیگم پوچھ رہی تھی۔ بتا دو، ڈانٹیں گی تو نہیں؟ وہ جیسے متوقع ڈانٹ کے پیش نظر احتیاطاً پوچھ رہا تھا۔ میں بھلا کیوں ڈانٹنے لگی، اور ایسا کیا غلط کام کر رہے ہو تم؟ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ ایکچولی ایالے کے ساتھ میں تھوڑا سا اور کام کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ عدینہ کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے نوفل اور صبا کے درمیان فاصلوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ نوفل، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، اور صبا کو بھی یہ کام بالکل پسند نہیں ہے۔ پہلے ہی تم اسے کون سا ٹائم دے رہے ہو جو یہ نیا درد سر پال رکھا ہے؟ صالحہ بیگم ناراضگی سے گویا ہوئی تھی۔ اوفو، آپ تو بات کو ایک دم سے اتنا ایکسٹریم پر لے جاتی ہیں امی۔ صبا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چاہیں تو کنفرم کر سکتی ہیں، یالے نے اطمینان سے کہا کہ مجھ سے انکار نہیں ہو سکا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا، اور ابھی انہوں نے مزید کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ انس کے ساتھ صبا اور نگین دونوں اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام۔ نوفل حیران ہوتا ہوا اٹھ کر انس سے ملنے لگا۔ میں ابھی نوفل سے یہی پوچھ رہی تھی کہ صبا کو کب لا رہے ہو؟ صالحہ بیگم نے مسکرا کر کہتے ہوئے نگین کو گلے سے لگا لیا، نئی نویلی خوشی کے نمایاں احساس سے جس کا وجود مہک رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بالکل ٹھیک ہوں میں، بھلا مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ جھمک گئی تھی۔ آؤ ناشتہ کرو۔ انس نے نوفل کی پیشکش کے جواب میں معذرتی انداز اپنایا تھا۔ ناشتہ تو میں کر کے آ رہا ہوں، بس ان لوگوں کو ڈراپ کرنے آیا تھا، ابھی تو فوراً آفس پہنچنا ہے، میٹنگ ہے میری۔ تو پھر رات کھانا تم لوگ ادھر ہی کھانا، صالحہ بیگم نے کہا۔ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ہمیشہ کی طرح نگین رات کو واپس ہو لے گی۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں شاید نہ آ پاؤں، نگین تو رہے گی چند دن، وہ معذرت خوانا انداز میں بولا تو نگین نے حیرت کے شدید جھٹکے کے تحت اسے دیکھا۔ گھر سے چلتے وقت اس نے اس قسم کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، اور وہ خود کو بھی ذہنی طور پر رات کی واپسی کے لیے تیار کر کے ہی چلی تھی۔ اس کے خیال میں اس کا رات کا واویلا بیکار گیا تھا۔ مگر اب یہ کیا ہوا تھا؟ اس نے انس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات ڈھونڈنا چاہے، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ سچی کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ انس نے ایک اچڑتی نگاہ اس کے کھلتے ہوئے چہرے پر ڈالتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، ہاں، جتنے دن چاہے رہ لینا، شکر ہے۔ وہ گہری سانس لیتی دم سے کرسی پر گر گئی تو وہ لب بھینچتا چند الوداع کلمات کی ادائیگی کے بعد واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ نوفل اس کے ساتھ باہر تک گیا تھا۔ نوفل تو کہہ رہا تھا کہ تم ابھی وہیں ٹھہرو گی، مگر لگتا ہے کہ وہاں دل نہیں لگا تمہارا، عدینہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اپنے لیے کپ میں چائے انڈیلتی عام سے انداز میں بولی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی ان کی میرے ساتھ، ورنہ میں 2-4 روز اور ٹھہرتی۔ اندر آتے تو نوفل کے قدم سست پڑنے لگے۔ صالحہ بیگم نے بھی چونک کر صبا کو دیکھا تھا۔ رات تمہاری بات نہیں ہوئی نوفل سے فون پہ؟ صبا نے بے ساختہ نوفل کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ جی، بس صبح نگین کا پروگرام بنا تو میں نے سوچا میں بھی آ جاؤں۔
پتہ نہیں کیوں وہ اس شخص کی طرح بے مروتی نہیں دکھا سکتی تھی۔ اب بھی مبہم سے انداز میں کہتی اسے بریت جمع کر گئی تو وہ اطمینان سے بولا، ذرا ان لوگوں کو اطمینان دلائیے، پتہ نہیں کیا شکوک ہے انہیں میری طرف سے۔ ہر انسان اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ خود ہوتا ہے، آپ کو میری گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بے تاثر انداز میں کہتی چائے پینے لگی۔ اب خوش؟ نوفل نے سالہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ اس کی کلاس لینے والے انداز میں بولی، اب یہ جو پھر سے کمرشل میں کام کرنے کا سوچ رہے ہو، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اب کی بار صبا بھی چونکی تھی۔ اس کے خیال میں تو یہ باب بند ہو چکا تھا، سالہ بیگم نے بھی اس کے اس فیصلے کی حوصلہ شکنی ہی کی تھی، تو پھر اب؟ اوفو امی پلیز، اب اس بات کو ایشو مت بنائیے گا۔ رہی بات صبا کی تو ان سے بھی سوری کرنا باقی ہے، کیونکہ ان کو ابھی میں نے بتایا نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا تھا۔ مبادہ صبا کچھ الٹا سیدھا کہہ کے انہیں چونکا دے۔ بہت غلط بات ہے نوفل بھائی، آپ کو سب سے پہلے صبا سے پوچھنا چاہیے تھا۔ نگین نے خفگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بھائی ابھی ان سب باتوں کے لیے بالکل بھی وقت نہیں، واپسی پہ یہ بات ہوگی۔ وہ باعجلت بات سمیٹتا اٹھ گیا تھا۔ صبا کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اتنا نقص سے تیار، مکمل اور بھرپور پرسنالٹی والا شخص خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا، مگر وائی قسمت، وہ اس پر ایک استحقاق پری نگاہ بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کے انداز پر سالہ بیگم جذبہ سی ہو کر صبا کو دیکھنے لگی، جو بالکل چپ چاپ اس سارے منظر سے بالکل الگ تھلگ سی بیٹھی تھی، مگر ابھی سب کے درمیان اس موضوع کو چھیڑنا نامناسب جان کر انہوں نے بات کو اگلے کسی وقت کے لیے ٹال دیا۔ وہ نگین سے اس کی طبیعت کا احوال پوچھنے لگی، مگر ان کے دل کو نامعلوم سے خدشات نے جکڑ لیا تھا۔ تبھی رات کو جب ادینہ اور زرینہ بیگم انیکسی میں گئی اور ان کے بیڈ روم میں فقط نگین اور صبا رہ گئیں، تب انہوں نے اس بات کو چھیڑا تھا۔ کچھ بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟ صبا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سالہ بیگم کی یہ جوڑوں بینی قابل رشک تھی، اور ان کی مخلصی کا اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایسی کوئی بھی بات یا شک نظر انداز کرنے کی بجائے ڈسکس کرتی تھی، مگر وہ شاید کبھی بھی اپنی خانہ برداری کا رونا ان کے آگے نہیں رو سکتی تھی۔ ایک جھجک یا شاید اہانت کا احساس، وہ جانے کن مجبوریوں کی زنجیروں میں خود کو ہر پل مقید پاتی تھی۔ اب بھی جیسے بہت حیران ہوتے ہوئے بولی، کیسی بات امی؟ کوئی انبن؟ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ نگین کے کھلتے ہوئے روح پر مسکراہٹ کا صبا کی سنجیدگی اور خاموشی سے کوئی میل نہیں تھا، اور یہ بات اول روز سے انہیں کھٹک رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ سے کس نے کہہ دیا؟ صبا کو مسکرانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی تھی، ورنہ لمحہ ہی لگتا پگھل کر موم ہونے میں۔ ابھی پرسوں تو بڑی خوشی خوشی صبا کی سالگرہ سیلیبریٹ کر کے آئے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ نگین نے گواہی دے کر گویا اسے آزاد کرایا تھا، پھر بڑے اشتیاق سے بتانے لگی، بلکہ انہوں نے صبا کو اتنا خوبصورت سا بریسلٹ بھی گفٹ کیا تھا، اور اتنے مزے کی پارٹی رہی، حالانکہ میں نے انہیں بالکل بھی یاد نہیں دلایا کہ صبا کا برتھ ڈے ہے، پھر بھی وہ خالی ہاتھ نہیں پہنچے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا، سالہ بیگم کا دل ہلکا ہونے لگا۔ مجھے بھی تو دکھاؤ کیسا ہے وہ بریسلٹ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے صبا کی خوشی شیئر کرنا چاہی تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ میں نے اتار دیا تھا، بیگ میں رکھا ہے۔ اتار کیوں دیا؟ پہنے رکھنا مرد کو بہت طمانینت ہوتی ہے، جب اس کی عورت اس کے دیے معمولی سے معمولی تحفے کی بھی قدر کرتی ہو تو۔ وہ اسے سمجھانے لگی، اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں بھی اسے یہی کہہ رہی تھی۔ نگین نے فوراً لقمہ دیا تو سالہ بیگم کا دھیان خود پر سے ہٹانے کی خاطر وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں بھائی، خود کا دھیان ہے نہیں اور میرا خیال کرنے چلی آئی ہیں محترمہ۔ ابھی انس بھائی اتنے کیئرنگ نہ ہو تو یہ اپنا خیال بھی نہ رکھے۔ ایسی غلطی کبھی مت کرنا، آس پاس کے لوگ تو صرف مشورہ ہی دے سکتے ہیں، ایسی حالت میں پہلی احتیاط خود عورت کو کرنی چاہیے۔ توقع کے مطابق سالہ بیگم کی توجہ نگین کی طرف ہو گئی تھی۔ اتنا تو خیال کرتی ہوں، ابھی عادت نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، وہ منمنائی تھی۔ صبا مسکرا دی۔ سالہ بیگم کے دوا لے کر لیٹنے کے بعد وہ دونوں ٹی وی کے آگے بیٹھی۔ ویسے تم نے نوفل بھائی کو کچھ زیادہ ہی آزادی نہیں دے رکھی؟ ابھی تک ان کا کچھ پتہ ہی نہیں کدھر ہے۔ نگین نے اسے ٹوکا تو وہ گہری سانس بھر کر مسکرا دی۔ اب ہر کوئی میرے بھائی کی طرح مجنوں یا رانجھا نہیں ہوتا یار، بندے کی اپنی بھی ایک لائف ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بندہ مجنوں یا رانجھا نہ بھی ہو، مگر شادی کے بعد تو دونوں کی لائف ایک ہی ہو جاتی ہے۔ نگین نے اسے ٹوک دیا تھا۔ بھائی اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، نوفل کو آزاد ہو کر جینا پسند ہے، جبکہ انس بھائی خود بھی قید رہنا چاہتے ہیں اور مقابل کو بھی اپنی محبت میں جکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ صبا نے بے پرواہی سے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ صبا کا تجزیہ بالکل درست تھا۔ رات وہ انس سے سخت ناراضگی کے عالم میں سوئی تھی، مگر صبح وہ یوں نارمل تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پھر اسے میکے چلنے کی آفر کرنا اور یہاں آ کر اب اس نے ٹھہرنے کی اجازت دی تو نگین کی رہی صحیح خفگی بھی جاتی رہی تھی۔ واقعی انہیں خود سے منسلک لوگوں کو اپنی محبت میں جکڑے رہنے کا فن آتا ہے، وہ محبت سے چور لہجے میں بولی تو صبا رشک سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے ٹی وی پر پروگرام دیکھا، اس کے بعد نگین نے اسے یاد دہانی کرائی تھی۔ فون کر کے پوچھ تو لو
چلو تمہارے میاں صاحب کہاں مصروف ہے؟ ویسے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج تمہارے میاں صاحب کا ایک بھی فون نہیں آیا۔ صبا نے جواباً بڑے اطمینان سے پوچھا تو وہ فوراً ہی تفکر کا شکار ہونے لگی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ صبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم تو فون کر کے پتا کر لو، کہیں کسی خود ساختہ ناراضگی کا شکار بیٹھے نہ ہو۔ میں تو سونے جا رہی ہوں۔ اس کا مشورہ نگین کے دل کو لگا تھا، سو فوراً ہی انس کا موبائل نمبر ملانے لگی۔ صبا ہلکی سی مسکراہٹ لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہیلو، انس کی سنجیدہ سی آواز ایئر پیس میں سے ابھرا کر اسے طمانینت کا شکار کر گئی۔ کیسے ہیں جناب؟ وہ بہت شوخی سے پوچھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اطمینان سے ہوں، وہ اب بھی اسی انداز میں کہہ رہا تھا۔ نگین ہنسی۔ اچھا، تو آپ کو بھی میرے بغیر اطمینان سے رہنا آ گیا؟ جب تم ایسا کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ اپنی مرضی سے مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، ناراض تو نہیں ہے نا؟ نگین کھٹک کر پوچھنے لگی۔ کیا مجھے ناراض ہونا چاہیے؟ اس نے جواب میں سوال دھر دیا تھا۔ اتنی پیاری اور معصوم سی بیوی سے ناراض ہو کر گناہ کمائیں گے کیا؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم تو خوش ہو نا، اپنی بات کرو۔ ہاں میں تو واقعی بہت خوش ہوں، وہ اس کے لب و لہجے کی سنجیدگی پر غور کیے بغیر مسکرا کر بولی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے نگین۔ اتنی جلدی؟ وہ بھی میرے بغیر؟ وہ اسے چھڑنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اگر تم وہاں بہت خوش ہو سکتی ہو تو کیا مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آ سکتی؟ انس نے طنز کیا تھا، پھر جیسے باعزلت بولا۔ میں پھر فون کروں گا، ابھی مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ اور پھر نگین کا مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ کمال ہے، وہ ریسیور کو گھور کر رہ گئی۔ اسی وقت کوریڈور کی بیل بجی تو اس کا ذہن بٹ گیا۔ دروازے پر نوفل تھا۔ حد ہوتی ہے بے پرواہی کی نوفل بھائی، یہ وقت ہے آپ کے گھر لوٹنے کا؟ امی اور صبا تو آپ کا انتظار کر کر کے ہار کر سو چکی ہیں۔ نگین نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ کیا نگی، آتے ہی 14 طبق روشن کرنے لگی ہو؟ وہ ہنس رہا تھا۔ کمرے میں جائیں تو مزید 4 طبق روشن ہو جائیں گے۔ نگین نے اسے ڈرایا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے جیسے واقعی ڈر کر پوچھنے لگا، کیا واقعی صبا بہت غصے میں ہے؟ یہ تو آپ جب اندر جائیں گے تب پتا چلے گا۔ وہ ہنستی ہوئی سالہ بیگم کے کمرے میں گھس گئی۔ نوفل کمرے میں داخل ہوا تو وہ کسی ڈائجسٹو میں مصروف دکھائی دی۔ وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر کپڑے چینج کرنے کے لیے گھس گیا۔ سنا ہے آپ بہت بے صبری سے میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ لیٹنے سے پہلے عادتاً بالوں میں برش پھیرتا وہ آئینے میں اس کی شبیہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بری طرح چونکی تھی، پھر ناگواری سے بولی، جس نے بھی آپ کو اطلاع دی ہے غلط ہے، مجھے خدا کے فضل سے ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ورنہ آگے چل کے ہم دونوں ہی کے لیے مشکل ہوتی۔ وہ کہتا ہوا آ کر بستر پر دھراز ہو گیا تھا۔ صبا اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر وہ جانتی تھی کہ نوفل احمد سے بحث کرنے کا مطلب ہے اپنا فشار خون بلند کرنا، اسی لیے خاموش ہی رہی۔ پھر اسے خیال آیا تھا، نکی نے امی کو بتا دیا ہے، اب وہ اس بریسلٹ کو دیکھنے کی خواہش کر رہی ہیں جو آپ نے مجھے مرحمت فرمایا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی نوفل کی پوری طرح متوجہ کر گئی تھی۔ آپ نے کیا کہا ان سے؟ کیا کہہ سکتی ہوں میں؟ وہ متاسفانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ کاش کہ مجھے بھی آپ کی طرح مروت نہ نبھانا آتا تو میں آپ کے چہرے کا ہر نقاب اٹھا دیتی، مگر وہ تلخی سے کہتی رک گئی تھی۔ کل شام تک آپ کو ویسا ہی بریسلٹ مل جائے گا، نوفل نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف امی کو مطمئن کرنا چاہتی ہوں، وہ جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ نوفل اسے پرسوچ نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ معید آفس سے اٹھنے ہی والا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوا تھا۔ جی اماں، خیریت؟ دوسری جانب تائی جان کو پا کر اس نے قدرے تفکر سے پوچھا تو وہ پریشانی سے بولی، خیریت کیا بیٹا؟ زوہا کی طرف سے فکر لگی ہوئی ہے۔ کیا ہوا زوہا کو؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا تو وہ بولی، زوہا کی دوست ہے نا سعدیہ، اس کی طرف گئی تھی، اب شام ہونے کو ہے، واجدان بھی اکیڈمی جا چکا ہے، میں نے سوچا تم ہی اسے واپسی پر لیتے آنا۔ جی بہت بہتر۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی تھی۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتا ذرا سلو کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گاڑی مطلوبہ سمٹ ڈالی اور دھیمی آواز میں میوزک لگا لیا۔ زوہا کی دوست کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، مگر اگلے چند منٹوں میں جب کوئی بھی دروازے تک نہیں آیا تو اسے مجبوراً اتر کر ڈور بیل تک آنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوش شکل سی لڑکی نے گیٹ کھولا۔ السلام علیکم، زوہا کو بلا دیں پلیز۔ معید نے بہت شائستگی سے مدعا پیش کیا تھا، مگر مقابل بہت پرجوش ہوا تھا۔ آپ معید بھائی ہیں نا؟ زوہا کے فیانسی بہت سنسنی آمیز لہجے میں پوچھا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 17، حصہ نمبر 1۔